बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फाइजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर तो आपको ऐसा लगा है कि जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो गुज़िश्ता एक साल में कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात में जकड़ा रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कलमात अदा किए अपने आखिरी खिताब में, जो उन्होंने किया फुल कोर्ट से। ये अदालती साल का जो आगाज है उसमें उनका ये खिताब था और उसमें उन्होंने कहा कि सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार रही है। ऐसे ही कुछ और जुमले भी उन्होंने अदा किए, जिससे ऐसा लगा कि शायद अदालत के जो हाथ पांव हैं वो काफी हद तक जो है वो शायद जकड़े रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, कारकर्दगी के बारे में क्या बात की, डैम फंड के हवाले से उन्होंने कुछ तफसील बताई है कि मजीद फंडिंग मिली है अवाम की तरफ से। फिर उन्होंने अपने गुड टू सी यू वाले कलमात के हवाले से भी उन्होंने रोशनी डाली कि इस पर भी बड़ी तनकीद हुई है और इलेक्शंस 90 दिन में होंगे नहीं होंगे या अदालत का इसके बारे में क्या ख्याल था, उस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन जो उन्होंने कुछ अल्फाज अदा किए वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, बड़ा जरूरी है इनको सुनना। एक तो उन्होंने कहा कि वाकयात पेश आए जो अदालती कारकर्दगी जिससे मुतासिर हुई, यानी बड़े गौर तलब ये उनके अल्फाज हैं। फिर उन्होंने कहा कि सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार रही है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि अदालत को कभी कभार कुछ मुश्किलात आई, बल्कि उन्होंने कहा कि सख्त माहौल और इम्तहान का भी शिकार रही है अदालत। फिर उन्होंने कहा कि जो 90 दिन के इंतखाबात हैं इसमें किसी जज की भी कोई इख्तलाफ राय नहीं था, ये कुछ जो सियासी लड़ाई थी वो उसकी नजर ये बात हो गई। लेकिन जो उन्होंने सख्त इम्तहान और माहौल का शिकार अदालत को बताया, ये काफी गौर तलब उनका एक जुमला है। इस एक जुमले में मेरे ख्याल से जो अदालती निज़ाम खुसूसन जो पिछले एक साल में जो हमारे सामने हमने देखा, जो हुक्म उदूलियां हुई हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट जो अब रुखसत तो हो चुकी है लेकिन उनकी काफ़ी सारी जो है वो नेगेटिव लेगेसीज जो है वो पीछे छोड़कर गए हैं, ये जो है ये हमें इस बात का, ये जुमला जो है इस बात का इयादा करता है, ये बयान उस बात का इयादा करता है कि वाकई जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो इस वक्त जो है बड़ी सपोर्ट उसको चाहिए अपने जजेस से, उसको सपोर्ट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि जो है पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती हो सके। अब इसमें जो है क्या कुछ अच्छे नुकात भी रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की इस टेन्योर में, क्योंकि याद रखिएगा एज द चीफ जस्टिस या इवन एज अ सर्विंग जस्टिस, जो कलम है वो आपकी लेगेसी बयान करेगा, जो आपके फैसले हैं वो आपकी तारीख रकम करेंगे। तो कुछ अच्छे फैसले जो हुए हैं मेरी नजर में आपके सामने रखती हूँ। उनमें से एक तो ये था जो उन्होंने 14 मई का बड़ा एक तारीखी फैसला दिया था पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। ये इंतखाबात नहीं हो सके थे और इल्तवा का शिकार रहे, हीलो हुज्जत बहाने दिए जाते रहे पीडीएम की तरफ से। ये एक बहुत ही एक अलग बहस है। बहरहाल उन्होंने ये फैसला सुना जरूर दिया था। फिर दूसरा हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो पहली गिरफ्तारी थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, उस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया था, जिसके बाद से हमने न सिर्फ देखा था इमरान खान साहब की रिहाई हो गई थी, बल्कि ये खबर जो थी दुनिया भर की हेडलाइंस की जो है टॉप पर रही। फिर हमने देखा ऑडियो लीक्स कमीशन में हाल ही में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सरबराही में जो बेंच ने जो फैसला सुनाया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी तारीख पीडीएम के जो जितनी भी लाकानूनियत रही है, जितनी भी खिलाफ वर्जियां हुई हैं या हुक्म उदूलियां हुई हैं कोर्ट के अहकामात की, जब भी वो तारीख जो है वो याद रखी जाएगी, उस पर रोशनी डाली जाएगी। ये जो ऑन द रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कोर्ट लेकर आई है ऑडियो लीक्स कमीशन केस में तमाम तर वर्डिक्ट, उसमें उन्होंने बड़े साफ अंदाज में जो है वो लिख दिए हैं। उन्होंने बड़े पॉइंटेड अंदाज में मिनिस्टर्स पर भी जो है उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हुक्म उदूलियां हुई हैं। जो लेगेसी होती है किसी भी जज की, जाहिर है एक मुंसिफ जो है वो अपने फैसलों से याद रखा जाता है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को आप किस तरह याद रखेंगे जरूर अपने फीडबैक में दीजिएगा। मजीद चैनल को भी फॉलो भी कीजिए और आपका फीडबैक मैं पढ़ती भी हूँ, बड़ा शुक्रिया। अब आ जाती हूँ मैं जो उन्होंने खिताब किया, और ये फुल कोर्ट से खिताब था कि मैं ये जो है आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात जो हैं वो निपटाए हैं। ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात हैं इनकी तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके हैं और सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी है। जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन
اس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ تمام واقعات آڈیو لیکس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ انہوں نے آڈیو لیکس کا جو کمیشن کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے جو ورڈکٹ جو حالیہ دیا ہے یہ بڑا تاریخی ورڈکٹ ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ وہ لے کر آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی جتنی بھی تمام حکم عدولیاں ہیں اس چیز کو، اور یہ آگے جا کر پی ڈی ایم کے خلاف یا جو سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کے خلاف جو ہے پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مستقبل کی اب بات ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 90 دن میں کرانے پر اختلاف نہیں کیا تھا۔ اب یہ بڑا ہی ایک اہم نقطہ ہے۔ 90 دن میں انتخاب جو کروانے پر ظاہر ہے آئین مینڈیٹ بتاتا ہے۔ پنجاب کے آپ کو پتہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیا تھا، تاریخ اناؤنس کر دی تھی۔ پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ نہ صرف رکھنے عدالتی طور پر ڈالے گئے بلکہ فزیکلی بھی ہم نے دیکھا، کبھی فنڈز نہیں ٹرانسفر ہو رہے تھے، کبھی جو ہے وہ جو دفاعی جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی ہم فراہم نہیں کر سکتے، ملکی حالات ایسے نہیں ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن کو بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹا جاتا تھا۔ 14 مئی کا وہ احکام اپنی جگہ پر ہی رہ گیا اور الیکشنز پنجاب کے نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑا ہی سیاہ باب رہے گا، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ضرور تھا اور یہ فیصلہ آنا بڑا ضروری تھا کیونکہ اس سے جو ہے وہ مزید وضاحت ہوگی کہ پی ڈی ایم کے جو تھے وہ ارادے کیا تھے انتخابات کے حوالے سے۔ تو ثبوت مل گیا کہ تاریخ سامنے آ گئی، لیکن ہیل و حجت بہانے کیے گئے اور 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے۔ متوقع ہے کہ جو صدر ہیں وہ صدر عارف الوی کوئی تاریخ دے دیں، کیونکہ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل بڑا واضح ہے کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ دے سکتے ہیں الیکشن کی تاریخ، اور یہ ان پر ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ مشکلات اس لیے پیش آئیں کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی جو انہوں نے 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے کہی۔ عدالت کی یہ ذمہ داری یہ بتانا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ عدالت کی بھی کچھ آئینی حدود ہیں جن کی پابند ہیں۔ اس پر جو انہوں نے سیاسی لڑائی کے اوپر انہوں نے ذکر کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بڑے پریشر کا شکار رہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی والے بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں شاید کچھ ایسے فیصلے نہیں کر سکے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کافی طرف سے، اگر ہم کہیں کہ ہر طرف سے جو ہے ان کو پریشر کا سامنا رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 90 دن کے انتخابات میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی لڑائی سامنے آئی، تو پھر چیف جسٹس صاحب سے اتنی سی صرف گزارش ہوگی بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے تھے؟ اور سپریم کورٹ کے اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنے جو آئینی قانونی حیثیت میں اس میں عمل درآمد نہیں کروا سکے، گو کہ وہ پوچھ تاچھ کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جی آپ کیوں نہیں سیکیورٹی فراہم کر رہے ڈیفنس منسٹری سے، پھر فائنانس منسٹری سے کہتے رہے آپ فنڈز کیوں نہیں ریلیز کر رہے، لیکن الیکشنز کیوں نہیں کروانے میں جو ہے کیوں نہیں جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے اس کو جو ہے ببانگ دوہل جو ہے وہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہم الیکشنز جو ہے تاریخ دے چکے ہیں اور یہ اب الیکشنز ہونے چاہیے۔ ظاہر انہوں نے اپنی لمیٹیشنز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور جو سیاسی لڑائی کا انہوں نے ذکر کیا، بالآخر ہم نے یہی دیکھا کہ ایسا لگا جیسے سپریم کورٹ نے اس وقت جو تھے وہ گھٹنے ٹیک دیے تھے سیاسی جماعتوں کے آگے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مل کر جو ہے ڈائیلاگ کر لیں اور کوئی تاریخ اگر سامنے آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، سارے انتخابات جو ہیں وہ سب ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ اس سال کے 9 ماہ میں صرف ایک از خود نوٹس لیا اور امید ہے کہ میرے قابل جانشین از خود نوٹس کے معاملے میں بہتر جو ہے وہ میکنزم بنائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے معصومانہ ریمارکس کو تنزیہ بیانات کے طور پر پیش کیا گیا، جب میں نے کہا گڈ ٹو سی یو تو اسے غلط رپورٹ کیا گیا، حالانکہ میں ہر ایک کو گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں۔ دعا ہے کہ ملک میں استحکام آئے، جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو عدلیہ سمیت ہر ادارہ مستحکم ہوگا۔ نہ ان سے پی ڈی ایم خوش نظر آ رہی، پھر پی ٹی آئی کی توقعات بہت زیادہ تھی کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ریاستی دہشت گردی کا، ریاستی ظلم کا شکار ہیں، اور ہم نے دیکھا بڑے شواہد بھی اس میں سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لینڈ مارک ڈیسیجنز آئے ہیں کہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں بار بار جو لیڈرز کی ہو رہی تھی، مطلب ریلیز اور پھر اریسٹ، اس کے خلاف بڑا سخت نوٹس لیا گیا۔ تو عدالتی حکم نامے جو ہیں وہ موجود ہیں کہ واقعی بڑی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی مشکل کا اور عطاب کا جو ہے وہ شکار رہی ہے۔ اب جو چیف جسٹس صاحب گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھ کر جب عدالت میں کہا گڈ ٹو سی یو، تو ہم نے دیکھا کہ وہی پروپیگنڈا بہت سارے لوگ جو اینٹی عمران خان صاحب میڈیا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں،
انہوں نے جو ہے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا، جبکہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ کہتے رہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی دیکھ کر یہی کہا گڈ ٹو سی یو، اور واقعی ان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کورٹ میں تو وہ گڈ ٹو سی یو ہی کہتے ہیں، اور ان کی ایک نرم مزاجی، ان کی ایک اچھی مزاجی سمجھا جاتا تھا کہ وہ سب کو گڈ ٹو سی یو ہی کہتے ہیں۔ جو قلم ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، وہ اس قلم اور اس فیصلے کی ہی وجہ سے ہی یاد رکھے جائیں گے۔ اور یہ جو وضاحتیں ہیں، ظاہر ہے وہ ایک وضاحت دے رہے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو وہ آن دا ریکارڈ بھی لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ پھر عمر عطا بندیال صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ پر اربوں روپے کا ڈیم فنڈ رکھنے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیم فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ فنڈ گورنمنٹ سیکیورٹی میں ہے، اور ڈیم فنڈ میں اگست 2023 میں 4 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اگست میں بھی فنڈز میں رقم آنے کا مطلب عوام کا سپریم کورٹ پر اعتماد ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیم فنڈ کے جو 18.6 ارب روپے سرکاری بینک کے ذریعے اسٹیٹ بینک میں انویسٹ کیے گئے ہیں۔ ڈیم فنڈ کی نگرانی سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ڈیم فنڈ تب تک قابل عمل نہیں ہو سکتا جب تک ٹھوس اقدامات نہ لیے جائیں، اور سپریم کورٹ ہمارا ایک معتبر ادارہ ہے، ہمیں اس پر یقین بھی کرنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اتنی اس کو تقویت دی جائے اپنے بھروسے اور اعتبار کے ساتھ کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ ایسے فیصلے کریں جو تاریخیں رقم کریں۔ تو یہ جو ڈیم فنڈ کا بھی جو معاملہ ہے، اس پہ میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ گاہے بگاہے جو ہے وہ عوام کو آگاہ کرتی رہے کہ اتنے فنڈز آئے ہیں، اور یہ فنڈز جو ہیں یہ ڈیم کے لیے مختص ہے، اور جو ہے وہ بتا دیا کہ ڈیم فنڈ از سیف اینڈ ان کو وقت آنے پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ تمام ساتھی ججز کا میں مشکور ہوں، اور جب آزاد دماغ ملتے ہیں تبھی اختلاف رائے سامنے آتا ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ مزید مضبوط، با اختیار اور آزاد ہوگی۔ قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جو ان کمنگ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو 16 ستمبر کو غالباً چارج سنبھالیں گے، وہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ جو اعتزاز احسن صاحب اور کچھ اور دیگر سینئر لائرز جو تھے، انہوں نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ ان کی توقعات ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اہم فیصلے کر کے جائیں تاکہ تاریخ ان کو ان اہم فیصلوں پر یاد رکھے۔ ان کا اشارہ تھا ملٹری کورٹس کی طرف کہ ان ملٹری کورٹس کو جو ہے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان کو کسی بھی طریقے سے سویلینز کی ٹرائل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کورٹ سے جو ہے وہ سامنے آنا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ان کی ریٹائرمنٹ اب قریب ہے۔ مزید فوکس اور انالیسس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔